अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 प्रोग्राम चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर यानी CDC के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असगर ख़ान आस्करी। इस प्रोग्राम को आप रिफा FM 102.2 के फेसबुक पेज पर बराह रास्त देख भी रहे हैं और इसी प्रोग्राम में आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि जो बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं तो बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो दिलचस्पी पर नहीं लेते और माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि मेरा ये बच्चा इस लिहाज से या उस लिहाज से कमज़ोर है और इस बच्चे के अंदर कोई कमी है कि जिसको पूरे करने की ज़रूरत है। और अगर बर वक्त उस कमी को पूरा कर दिया जाए, उनको थेरेपीज़ जो है वो मुहैया की जाए और उनकी रहनुमाई की जाए और एक्सपर्ट के साथ मशवरा किया जाए तो उन बच्चों पे वो बच्चे जो है वो भी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं, यानी स्पेशल नीड्स। तो इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है CDC से वर्दा ज़ैनब। वर्दा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामीन किराम, वर्दा जो है वो रेमेडियल थेरेपिस्ट है CDC में। तो सबसे पहले हम वर्दा से ये पूछते हैं कि ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है CDC, ये है क्या, ये करता क्या है और रावलपिंडी में कहाँ पर वाक़ है? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर एक पीडियाट्रिक रिहैब सेंटर है जिसमें वो बच्चे जिनके तरह तरह के मसाइल हैं, जिनमें बच्चा एक तरह बोल नहीं सक रहा, सही तरह से सुन नहीं पा रहा, उसको पढ़ने लिखने में मसाइल हैं, एक बच्चा जो सही से चल नहीं पा रहा, सही तरह से बैठ नहीं पा रहा, तो इन बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं। इनको थेरेपीज़ दी जाती हैं। हम लोग इनको आने वाले कल के लिए तैयार करते हैं कि ये नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। सो बेसिकली हमारे पास जो है 4 डोमेन्स हैं। एक स्पीच थेरेपी है, वो बच्चे जो सही तरह से जैसे मैंने पहले बताया बोल नहीं सकते, तो उनको हम लोग स्पीच थेरेपी में लेके जाते हैं। वो बच्चे जो सही से लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके बिहेवियर के मसाइल हैं, उनको हम लोग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स देते हैं। हम लोग उनको पढ़ना लिखना सिखाते हैं, उनके बिहेवियर के मसाइल जो जितने भी हैं उनको कैटर करते हैं। और फिर हमारे पास एक डोमेन है फिज़ियोथेरेपी की। फिज़ियोथेरेपी में हम लोग उनको जो है जिनके चलने फिरने के मसाइल हैं, सही से चल नहीं सकते, सही से बैठ नहीं सकते, उनको थेरेपी दी जाती है। और फिर एक हमारे पास डोमेन है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। उसमें बेसिकली क्या होता है कि बच्चे के जो रोज़मर्रा के काम हैं, सुबह उठना, मुँह हाथ धोना, कपड़े पहनना, खाना खाना, उनको कुछ मसाइल के बायस वो नहीं ये काम जो है नॉर्मल तरीके से कर पा रहे होते, तो हम उनको इस चीज़ के लिए जो है ना ट्रेन करते हैं। सो बेसिकली CDC में इस तरह के बच्चे होते हैं जिनके साथ काम किया जाता है। और ये अताउल हक रोड वेस्टरिज 1 पे है, हाउस नंबर 163A, रावलपिंडी में। सही। अच्छा, ये जो CDC चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, ये कोई इकामती इदारा तो नहीं है सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद, या अगर किसी ने बाहर से भी आना हो तो वो सुबह आएंगे और शाम को जाएंगे? हाँ जी, सुबह वो आएंगे, बच्चे के थेरेपीज़ होंगे और फिर वो चले जाएंगे। सही। तो इसके औकात-ए-कार क्या है? इसका हमारे पास 2 डोमेन्स हैं। एक वो सुबह के टाइम छोटे बच्चे हैं जिनको हम लोग अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं, कि जिनको स्टार्ट से हम लोग थेरेपीज़ देना स्टार्ट कर देते हैं। सही। तो 9 से 11 वो बच्चे आते हैं और फिर 12 से 3 वो बच्चे आते हैं जिनको पढ़ने लिखने के मसाइल होते हैं। सही। तो उनको हम लोग जो है ना मेन स्ट्रीम स्कूल्स के लिए तैयार कर रहे होते हैं, स्लो लर्नर्स कह लें या लर्निंग के जिनके मसाइल होते हैं। तो 12 से 3 जो है ना वो बच्चे होते हैं। सही। हमारे पास रावलपिंडी में अगर कोई या इस्लामाबाद से कोई CDC में आना चाहता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह का आने जाने के जो इंतज़ामात है वो आप लोग करते हैं या उनके? नहीं, ये आपने अपने ओन पे आना होता है, लेकिन आप हमें फ़ोन करके एक दफ़ा अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग फिर जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो टाइमिंग्स होती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी देख के तो फिर हम लोग जो है ना उनको अपॉइंटमेंट दे देते हैं, तो वो अपने ओन पे आते हैं। सही। तो आपके पास इसका कोई टेलीफोन नंबर के जिस पे अपॉइंटमेंट नंबर लिया जा सके तो अगर वो आप अनाउंस कर ले? ठीक है। आप जो है 0320 786 5333 पे कांटेक्ट करके
تو آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, اور کسی بھی قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ وہ بھی جو ہے اسی نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے لے سکتے ہیں. صحیح. تو سامعین کرام, یہ ہے کہ کسی بھی اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ٹائم جو ہے وہ لے لیا جائے. مثلاً اگر آپ کا بچہ مارننگ کے شفٹ میں ہے تو اس کو مارننگ میں آنا چاہیے, ایوننگ پہ ہے تو اس کو ایوننگ میں آنا چاہیے. تو وقت لینا جو ہے یہ زیادہ ضروری ہے. وردہ نے ٹیلی فون نمبر اناؤنس کیا, میں دوبارہ اناؤنس کرتا ہوں, 0320-7865-333. اس ٹیلی فون نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی معلومات درکار ہو, کوئی بھی معلومات آپ لینا چاہیں تو وہ اس نمبر پہ آپ کال کر کے لے سکتے ہیں. ساتھ ہی اگر یہ دستیاب نہیں ہے, آپ نمبر بھول جاتے ہیں, تو یہ پروگرام جو ہے وہ رفاع FM 102.2 کے فیس بک پیج پر موجود ہے. وہاں جو کمنٹس باکس ہے اس پہ آپ اپنے جو بھی معلومات ہے, جو بھی آپ سوال ہے وہ لکھ سکتے ہیں. وہاں پر کوشش پھر کی جاتی ہے کہ CDC والے خود بھی وہاں سے اس سوال کو پک کر لیتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے لے کے اگلے سیشن میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ دے دیں. باہر کے نمبر جو ہے وہ ضروری ہے, 0320-7865-333. وردہ, ارلی ایجوکیشن کیوں ضروری ہے؟ ارلی ایجوکیشن اس لیے ضروری ہے کہ ایک بچہ ہے, کیونکہ ہم لوگ اسپیشل نیڈس کے والے بچوں کی حساب بات سے کر رہے بتا رہے ہیں. ہیں. جی. تو ایک بچہ ہے جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہے, تو عموماً ڈاکٹرز, آپ کے رشتہ دار آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو پڑھنے لکھنے کی طرف مت لگاؤ, اس کو ذہنی دباؤ مت دو, اس کو جو ہے ابھی ٹائم دو, خود ہی جب یہ ٹھیک ہوگا بڑا ہو جائے گا خود ہی سے یہ 7 سال کا ہو جائے گا, 10 سال کا ہو جائے گا, خود اندازے لگاتے گھروں میں بیٹھ کے. جی. تو وہ کر لیں گے, جبکہ یہ غلط ہے. ہر چیز کی ایک ایج ہے. صحیح. جیسے سب سے پہلے بچہ جو ہے آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی بھی, اس نے دنیا میں آنا ہے تو اس نے آنکھیں کھولنی ہے. اس کے بعد اس نے رونا ہے, اس کا بھی ایک ٹائم ہے. اس کا ہر چیز کی ایک ایج ہے. جیسے نیک ہولڈنگ آنی ہے, اس کی ایک ایج ہے. تو ہر چیز کی جیسے ایج ہے, تو اگر ایج اپروپریٹ مائل سٹون اچیو نہ ہو تو وہ مائل سٹون آپ کا ڈیلیڈ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. صحیح. اب اگر ایک ایج ہے, آپ نے بچے کو آپ نے انفارمیشن فیڈ کرنی ہے اس کے برین میں, اس کی ایک ایج ہے, لیکن آپ کے اس چیز میں رہتے ہیں کہ اس کو ذہنی دباؤ نہ دیا جائے, تو آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. لٹریسی کو, آپ ایجوکیشن کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ بڑا ہوگا تو یہ خود سے کر لے گا. لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کرے تو وہ نہیں کر پاتے, کیونکہ ایک تو وہ اس کی ایج گزر چکی ہوتی ہے, اس کے پیٹرنز ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں. صحیح. بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ایک اردو کا محاورہ ہے, خالی سلیٹ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر آپ جو بھی لکھیں گے وہ فیڈ ہو جائے گا اس کے برین میں, اور وہ اسی طرح سے جو ہے نا عادی ہو جائے گا. لیکن ایک بچہ ہے, اس کو ہم لوگوں نے بالکل فری چھوڑ دیا ہوا ہے, اس کو ہم لوگ اس طرف ہی نہیں لے کے آئے. جب وہ 7 سال کا ہوگا, اس نے جو چیزیں لرن کر لی ہوئی ہیں وہ صرف وہی کرے گا. جی. اگر آپ تب چاہیں گے کہ اس بچے کو اب میں ABC سکھاؤں, میں اس بچے کو بتاؤں کہ جو ہے یہ کیا ہے, اس کا کلر کیا ہے, تو وہ چیزیں اس بچے کے لیے مشکل ہوتی ہیں, اور پیرنٹس بھی اس چیز سے ہرٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو امپورٹنٹ اسی لیے ہے کہ جب اس کے پیٹرنز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ تب ڈیولپ کرا دیں تو وہ آپ کے لیے بھی بینیفیشیل ہے اور بچے کے لیے بھی بینیفیشیل. صحیح. لیکن وردہ, ایک مشکل یہ ہے کہ بعض بچے جو ہے وہ اتنا مائنر, ان کی وہ ڈسیبلٹی وغیرہ جو بھی ہے یا اسپیشل نیڈز ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس بچے کو ماں باپ پریشان ضرور ہوتے ہیں کہ ہاں اس بچے کے اندر کچھ ہے, لیکن وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے گا؟ سر, بیسیکلی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں جب آپ بچے کو ڈالتے ہیں تو آپ کی چیزیں آئیڈینٹیفائی ہونا ہی تب سٹارٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ ایک بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں اور 6 مہینے بعد آپ کو اس کا اسکول ٹیچر کہتا ہے کہ یہ بچہ نہیں چل پا رہا ہے. صحیح. تو تب ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ نہیں چل پا رہا ہے. تو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن یہی ہے کہ جب آپ گھر میں اس کو ٹرین کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, اس کو ایجوکیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ بہت سی چیزیں تبھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. صحیح. جیسے ایک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ ایک بچہ ہے, آپ اس سے لکھوا رہے ہیں B, اور لیٹس سے آپ
S और 5 लिखवा रहे हैं, जी आप बिल्कुल 1 2 3 4 5 लिखवा रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो 5 में S लिख दे, एस लिखते हैं ठीक या है, 5 एस की में जगह 5 लिख और दे। S में 5 लिख दे। ये ठीक मैंने है। एक बहुत लेमैन जी। सी एग्जांपल आपको दी है कि वो जो है ना इस तरह की मिस्टेक्स कर, 9 को तो 6 कर यहाँ दे, से ही 6 को 9। एजुकेशन मतलब आप फिगर आउट कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो कि मेरे बच्चे के साथ मसला है। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं कि नहीं नहीं चलो अब एक दो अगले दफा क्लास बच्चा करे तो वो अगली क्लास में हाँ, ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाएगा। सही। लेकिन एक दो दफा बच्चा करे तो वो वाकई हो सकता है आदतन कर रहा हो, या वो तंग करने की कोशिश कर रहा है, या वो सही से नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर वो बच्चा हमेशा 5 की जगह S लिख रहा है तो पेरेंट्स वहाँ से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसके साथ ये मसला है। अगर जैसे आगे जाके मैं आपको स्पेशल नीड्स की टाइप्स बताऊंगी जी। तो उसमें आइडेंटिफाई करना ज़्यादा जो है ना सही। ये जो इंक्लूजन है इन चाइल्डहुड एजुकेशन, ये क्या है, इसकी डिफिनीशन, तारीफ वगैरह किस तरह से? इंक्लूजन ये है बेसिकली आप कह लें कि शमूलियत इसको कहते हैं। शमूलियत इस तरह से कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा बच्चा अगर स्पेशल नीड्स के साथ है तो हम उसको बाउंड कर लेते हैं। अच्छा। हम उसको बाउंड कर लेते हैं कि इसको स्पेशल नीड्स के साथ है तो हम इसको या घर से बाहर नहीं निकालेंगे, हाँ। और अगर घर से बाहर निकाल दिए तो हम उसको चाहेंगे कि किसी एक क्लिनिक में ले जाएं जिधर एक थेरेपिस्ट हो और एक बच्चा हो, उसके साथ बाकी बच्चे ना हो। तो मेरा ये ख्याल है, और फैक्ट्स भी यही हैं, अगर हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करें कि बच्चा अकेले में उस तरह से चीज़ें लर्न नहीं करता। हाँ। जितना 3-4 बच्चे होंगे या 3-4 से ज़ाहिद बच्चे होंगे तो वो उनसे भी लर्न करेगा, उसमें एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, और उसको हम लोगों ने प्लेटफॉर्म ही ऐसा दे दिया जिस वजह से उसकी सिर्फ लर्निंग हो, वो नेगेटिव चीज़ कुछ भी ना सीखे। तो इसलिए जो है ना इंक्लूजन, आप कह लेंगे इंक्लूजन इम्पोर्टेंट भी इसीलिए है और इंक्लूजन है भी यही। सही। तो ये जो इंक्लूजन वाला एनवायरनमेंट है ये CDC के अंदर अवेलेबल है? जी बिल्कुल। जिनको हम लोग एजुकेशन मतलब एजुकेट कर रहे होते हैं उनको हम लोग इंक्लूजन ज़रूर देते हैं, लेकिन जिन बच्चों का हमें पता है कि इनको 1-to-1 सेशन की ज़रूरत है, जिनके बिहेवियर के ऐसे मसाइल हैं, जब तक बिहेवियर मैनेज नहीं होगा हम उनको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की तरफ नहीं लेके जाते। तो उनको हम लोग पहले 1-to-1 सेशंस देते हैं और उसके बाद इंक्लूजन की तरफ उनको लेके जाते हैं। सही। तो ये जो आप इसको बच्चों को इंक्लूड करती है, मसलन ये है कि आपके पास अगर एक बच्चा है तो एक की बजाय आप 3 कर लेते हैं, आप 4 कर लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं। जी। तो इसकी एक्टिविटीज़ क्या होती है, यानी व्हाट काइंड ऑफ, यानी किस तरह की एक्टिविटीज़ में आप उनको इन्वॉल्व करते हैं कि वो एक दूसरे से सीखे भी? मसलन अगर कोई बोल नहीं सकता वो बोले, कोई अगर कोई चीज़ पकड़ नहीं सकता तो वो पकड़े। पकड़े। तो इस तरह की क्या एक्टिविटीज़ किया कराते हैं? अच्छा, पहले तो ये है कि हम लोगों को अगर 4 बच्चे बैठे हुए हैं तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि इन 4 बच्चों के ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। तो इसी तरह बच्चे भी एक दूसरे से डिफरेंट है। 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों में से कौन सा इक्विपमेंट ऐसा होगा जिसमें सब बच्चों का इंटरेस्ट हो। ये ना हो कि अब बच्चे का लेवल बोर्ड एंड मार्कर वाला है लेकिन मैं उसको कॉपी और पेंसिल पकड़ा रही हूँ। तो जब ऐसे होगा कि 4 बच्चे बैठे हुए हैं, उनको हम लोग लेट्स से कि बोर्ड एंड मार्कर दे रहे हैं, तो एक बच्चा अगर लिख रहा है तो वो सबसे पूछेगा कि बताओ मैंने क्या लिखा है। तो सब उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, हर बच्चे को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि वो बोल सके, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक्टिविटीज़ इस तरह से सेलेक्ट की जाती हैं। अगर एक ग्रुप हमने बिठाया है जिसमें बच्चे 4 से 6 साल की उम्र के हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि 4 से 6 साल की उम्र के बच्चे हैं और मैं उनको एक्टिविटीज़ जो हूँ 10-12 साल के बच्चों की दे रही हूँ। तो वो मुझे पता है कि 4 से 6 साल का बच्चा बोर्ड एंड मार्कर पे होगा, वो ब्लॉक्स पसंद करेगा, वो कलरफुल एक्टिविटीज़ पसंद करेगा, जो उसके लिए जिससे उसकी लर्निंग भी हो रही होगी और उसी लर्निंग में उसकी प्ले भी होगी। सही। तो हम लोग डिफरेंट चीज़ें टारगेट करे होंगे, तो एज के हिसाब से हम लोग जो है ना सही एज मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। वर्दा, ये मारिया नवाब है और फिर नाज़मा नवाब है, जावेद साहब है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। इनका सवाल ये है कि क्या आप कम आमदन वाले स्पेशल बच्चों की काउंसलिंग के लिए भी कोई तरबियत का एहतमाम है आपके यहाँ? अब जाहिर सी बात है कि कम आमदन वाले लोग भी, तो क्या अगर कोई आना चाहे
تو کوئی ان کے ساتھ رعایت، کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل کو سن کے کچھ کنسیشنز وغیرہ آپ کر لیتے ہیں CDC میں؟ ہمارا جو ہے نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم لوگ نے ایک اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے تو آپ نے وہی پے کرنی ہے اور آپ کے بچے کو ایڈمیشن ملے گا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک وہ بچہ بھی ہوگا جس کا باپ شاید کہہ لیں کہ چھوٹی سی اس کی دکان ہوگی، چھوٹی سی دکان ہوگی، وہ یہ تھراپیز کیونکہ ایکسپینسو ہیں یہ تھراپی، مے بی وہ افورڈ نہ کر سکے، تو یہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس کا باپ افورڈ نہیں کر سک رہا تو اس کو نہیں. تو ہمارے پاس بالکل ایسے بچے بھی ہیں جو بالکل پے نہیں کر پاتے ہیں، تو ہم لوگ ضرور اکوموڈیٹ کرتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، ہم لوگ بچے کا بھی فائدہ دیکھتے ہیں. آپ ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اور جتنا ہم لوگ جو ہے نا ہماری طرف سے آپ لوگوں کو لیوریج مل سکا ہوا تو ہم لوگ. صحیح. تو اسی کے لیے بھی اگر کوئی کم آمدن والے اسپیشل بچے ہیں، ان کے والدین رابطہ کرنا چاہیں تو وہ بھی اسی نمبر کے اوپر رابطہ کر لیں اور پھر وہاں پر جو ہے آپ لوگ ان کے ساتھ ڈسکس کر کے وہ ساری چیزیں کر سکتے. میں یہ نمبر دوبارہ ان کو اناؤنس کر دیتا ہوں تاکہ اگر یہ رابطہ کرنا چاہے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. 0320786533 اسی پر آپ CDC والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹائم لے لیجئے گا. اگر آپ کی آمدن کم بھی ہے تو آپ جائیے گا، ان کے ساتھ ملاقات کر لیجئے گا، اپنا جو مسائل ہے وہ ان کے سامنے رکھ لیجئے گا، اور امید ہے کہ یہ CDC جو ہے وہ اسی مت کے اندر بھی جہاں تک ہو سکتا ہے وہ ضرور مدد کریں گے، کیونکہ یہ منافع کے لیے نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ جو خسارے میں نہ جائے اور جو ملازمین ہیں جو وہاں کام کرنے والے ہیں ان کی جو ضروریات ہے وہ اس سے پوری ہو سکے. ورنہ ایک اور سوال ہے وہ یہ ہے کہ بعض بچے وہ کہہ رہے کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ پی کی جگہ 9 لکھ لیتے ہیں. جی بالکل. اور یہ بھی ہم لے لیتے ہیں کہ چلو پی کی جگہ 9 ہے، یا 6 کو 9 پڑھتے ہیں، 9 کو 6 پڑھ لیتے ہیں. یہ مسائل آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر گھر پر ہم اس کو کچھ کرنا چاہیں اس طرح کے بچوں کے، تو اس کے لیے کچھ ٹپس جو ہے وہ بتا دیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے گھر میں اگر ہم لوگ کہیں کہ سکھا سکیں، نہیں سکھا سکتے تو یہ بات بالکل غلط ہے. ہم لوگ بچے کو سکھانا ہی گھر میں سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گھر میں سکھانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پی کی شیپ آپ کی رائٹ سائڈ پہ سیدھے ہاتھ پہ ہوتی ہے، اور 9 کی شیپ آپ کی الٹے ہاتھ پہ ہوتی ہے، لیفٹ سائڈ پہ ہوتی ہے. تو بچے کو سب سے پہلے تو ہم لوگ لیفٹ اور رائٹ کا جب کانسیپٹ دیتے ہیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ہاتھ پہ یہ رائٹ ہینڈ ہے اور یہ لیفٹ ہینڈ ہے. تو ہم جب وہ انگلش میں لکھ رہا ہے تو ہم اس کو ریپیٹیڈلی کمانڈ دیں گے کہ پی کا فیس جو ہے کرو جو ہوگا وہ رائٹ سائڈ پہ آئے گا. یہ بتائے گا یہ پیرنٹس اس کو پہلے بتائیں جی. اور ساتھ پریکٹس بھی کرائیں. پریکٹس صرف کاپیز پہ ہی پریکٹس نہ کرائیں. بیسیکلی کیا ہے کہ آپ ایک دال ہے، چینی ہے، ریت ہے، مٹی ہے، کچھ بھی ایک ٹرے میں لے لیں اور اس ٹرے کی پلین سرفیس کر کے اس کے اندر بچے کو کہیں کہ لکھیں پی. اور پی کا فیس رائٹ سائڈ پہ جائے گا. اس کا کیا ہوگا کہ اس کے یہاں سے سگنل برین کو جائے گا. جب یہاں سے سگنل برین کو جائے گا تو برین اچھے طریقے سے ایک چیز کو ریٹین کر سکے گا. تو اس کو پتا ہوگا کہ انگلش میں پی آتا ہے اور پی کا فیس رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. صحیح. تو یہ ایک میں نے بہت آسان اور بہت فائدہ مند ٹیکنیک آپ کو بتائی ہے کہ اس سے آپ بچے کو اچھے طریقے سے جو ہے نا بتا رہے ہیں. اور یہ ہے کہ آپ یہ پیرنٹس کا کیا ہوتا ہے کہ اس نے 2 سے 3 دفعہ ٹھیک نہیں لکھا پھر اس کو مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. جبکہ آپ کے اس چیز کو سمجھیں کہ بچے اماں جو ہے پانی گرم کر رہی ہے، دودھ رکھا ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ کر کے اب میں آئی تو بالکل. تو بچے کے ساتھ اس طرح سے زبردستی میں کہوں گی کہ نہ کریں. بچے کو تھوڑا سا ٹائم دیں کہ وہ خود سے ایک چیز کو ایکسپلور کرے اور لرن کرے. ریدر دین آپ بچے کو مار دھاڑ سے سمجھا رہے ہوں گے تو وہ بچہ اس طرح سے نہیں سیکھے گا جس طرح سے جو ہے نا آپ پیار سے اسے، آپ کو بار بار بھی ہو سکتا ہے بتانا پڑے تو آپ کو بار بار بتانا ہوگا اسے. صحیح. اور اگر اس طرح کے بچے ہیں اور ان کے والدین یعنی ایس والے، 9 والے، 9 to 6 والے، یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا وہ ہے. تو CDC میں تقریباً اگر یہ آنا چاہتے ہیں تو وہاں پر یہ ایکسرسائز وغیرہ ان کی کتنی سیٹنگز کے اندر سیٹنگ میں یہ کور ہو سکتا ہے؟ یہ میں
اس طرح سے پریڈکٹ نہیں کر سکتی. صحیح. یہ بچے کے ول پاور پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی انفارمیشن ریٹین کر لیتا ہے, کتنی جلدی پہلے انفارمیشن گراسپ کرتا ہے, پھر وہ ریٹین کتنی جلدی کرتا ہے, اور اس کے بعد کتنی آسانی سے وہ چیزوں کو جنرلائز کر دیتا ہے. پھر اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس کے سامنے پی اور 9 رکھا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ پی بتاؤ. اس کے سامنے پورا پورا ورڈ رکھا جائے گا, پی جو پی سے سٹارٹ ہوتا ہے یا درمیان میں پی آتا ہے یا اینڈ پہ پی آتا ہے, اس سے پوچھا جائے گا کہ پی کتنی دفعہ لکھا ہوا ہے اور کہاں کہاں لکھا ہوا ہے. تو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس کے تھرو ہم لوگ جنرلائزیشن بچے کو کراتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وردہ یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو انکلوژن ہے, چونکہ میں صرف اسی پہ بھی کومنٹس کروں گا جیسے آپ نے بات کی کہ یہ بچے جو ہے خصوصی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ خصوصی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ نرم رکھا جاتا ہے, اور ان کو چانسز جو ہے بھی نارمل انسان کی بجائے ان کو چانسز بھی زیادہ دے دیے جاتے ہیں. تو خصوصی طور پر جو ماں ہے اگر وہ کھانا پکا رہی ہے, وہ ناشتہ تیار کر رہی ہے, تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے جو اسپیشل نیڈز والے بچے ہیں ان پہ کوئی کام وغیرہ نہ کرائیں, کیونکہ ان کو اپنی اس کی فکر پڑی ہوتی ہے, ادھر اس کو جو ہے چماٹ مار کے ادھر چلی جاتی ہے, اس دفعہ آئی اور نہیں کیا تو خیر نہیں ہے, تو اس پہ نفسیاتی اثر جو ہے وہ ہوتا ہے. تو لہٰذا جیسے ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچے فیل نہیں کر پا رہے ہوتے, لیکن ہم سے زیادہ یہ بچے فیل کر رہے ہوتے ہیں. صرف ان کا یہ ہے کہ یہ ایکسپریس نہیں کر پا رہے, بول نہیں پا رہے, تو یہ بتا نہیں پاتے ہیں, ورنہ یہ ان کے جو ہے نا یہ سینس زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے صحیح فیل کرنے میں. صحیح. تو جب بھی آپ کے پاس یعنی فارغ وقت ہے, آپ بالکل فری ہے, تو بچے کو بٹھا دیجیے گا, ساتھ بیٹھ جائیے گا, چاہے ماں بیٹھ جائے, چاہے باپ بیٹھ جائے, چاہے بھائی بیٹھ جاتا ہے, بہن, تو بالکل اپنے آپ کو ان کے لیے فارغ کر کے بیٹھنا چاہیے اور کام جو ہے وہ ان سے کروانا چاہیے. ورنہ یہ انکلوژن جو ہے یہ کیوں ضروری ہے جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے؟ انکلوژن, اگر ہم لوگ انکلوژن کی بات کریں تو انکلوژن پہ ہم لوگ پورا دن بھی بیٹھیں تو تھوڑا ہوگا انکلوژن کی. اگر ہم لوگ بات کریں صحیح, انکلوژن میں بیسیکلی یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ آپ کہہ لیں گے امپورٹنٹ ہے بچے کو انکلوژن دینے کے لیے. اس میں سب سے پہلے تو اگر ہم لوگ بات کریں ایکسیس کی, اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ بچے کو فزیکل ایکسیس دیتے ہیں. اب ایک بچہ ہے, فزیکل ایکسیس 2 ٹائپ کی ہے. ایک فزیکل ایکسیس یہ ہے کہ 5 سے 6 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سے 2 جو بالکل نارمل ہیں, جو ہائپر نہیں ہیں, جن کو صحیح طریقے سے پتہ ہے چیزوں کا, ان کو ہم لوگ سامنے پڑے ہوئے ٹوائز کے ساتھ کھیلنے دیں گے, اور باقیوں کو ہم کہیں گے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ جاؤ اور آپ ان کو صرف دیکھو. تو یہ انکلوژن نہیں ہے. انکلوژن یہ ہے کہ جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم آگے نہیں جانے دے رہے, ان کو ہم ایکسیس دیں کہ وہ آگے جائیں اور وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں, براہ راست ان چیزوں کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں, اوپر نیچے کریں, ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز پرفارم کریں. صحیح. تو ہم لوگ بچے کو نہیں بدل سکتے, ہم اپنے کام کرنے کے طریقے کو بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی کو انکلوژن کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پلیٹ فارم ایسا دینا ہے جس میں سب بچوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے, جس میں یہ نہیں کہ 2 بچے جو بالکل نارمل ہیں ان کو ہم نے ٹوائز دے دیے, اور جو 3 بچے شور کر رہے تھے ان کو ہم نے کہا کہ یہاں پہ بیٹھو اور دیکھو, جبکہ ایسے نہیں ہوگا. ہم نے ان 3 بچوں کو مینیج اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ یہ 5 بچے اکٹھے مل کے کھیل سکیں. صحیح, اور 5 کو یکساں مواقع جو ہے وہ مل جائے. اور دوسرا فزیکل ایکسیس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بچہ جو چل نہیں سکتا, تو ہم اس کو پہلے ہی ہم نے اس کو کیٹیگرائز کر دیا, یہ چل نہیں سکتا, ہر چیز اس کو یہاں پہ لا کے دے دی جائے. اچھا ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ بچہ چل نہیں سکتا تو آپ نے اس کو ایڈز ایسے دیے ہیں, آپ نے اس کے لیے اکوپمنٹ ایسا رکھا ہے, مٹیریل ایسا رکھا ہے کہ بچے یا آپ کی سپورٹ کے ساتھ چل کے جائے, یا اس کو آپ نے کوئی سہارا ایسا دے دیا کہ وہ بچہ ان کے ساتھ جا کے کھیلے. صحیح. اگر اس بچے نے علیحدہ ہو جانا ہے اور باقی جو بچے چل پھر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, آپ کیونکہ اس کو پکڑ نہیں سکتے تھے تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا, تو یہ انکلوژن نہیں ہے. صحیح. تو فزیکل ایکسیس میں نے آپ کو دونوں طریقوں سے بتائی. اس کے بعد پھر آ جاتی ہے پارٹیسپیشن آ جاتی ہے انکلوژن میں. پارٹیسپیشن سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کانفیڈینس دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ پارٹیسپیٹ کرو. صحیح. اس میں پارٹیسپیشن سے آپ کے بچے میں ڈیسیجن میکنگ پاور آ جاتی ہے. صحیح. اب 5 بچے جو کھیل رہے ہیں اور کسی ایک نے گلاس تھا, اس کے پاس شیشے کی کوئی چیز تھی, وہ اس نے توڑ دی ہے,
تو اب جو وہ 5 بچے ہیں ان کی ڈیسیجن میکنگ پاور آنا اسٹارٹ ہوگی. ایک کہے گا کہ اس کو اٹھا لیتے ہیں, اور ایک دوسرا بچہ شاید کہے کہ سارے بچے اس سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. مطلب اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں, میرا نام نہیں لینا, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ ہم لوگ انکلوژن میں بچہ اس چیز کو سیکھتا ہے جب ہر بچہ ایکولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوگا. بائسنس نہیں ہوگی کہ تم چپ کر کے بیٹھو, تمہیں نہیں آتا, تم سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤ. تو جب ہم لوگ یہ پلیٹ فارم نہیں دیں گے, ریدر دین ہم یہ دیں گے کہ سب نے اکٹھے مل کے کھیلنا ہے, اکٹھے مل کے پڑھنا ہے, لکھنا ہے, تو جو ہے ان میں ایک پارٹیسپیشن کے تھرو ڈیسیجن میکنگ بھی آئے گی. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے نا سپورٹ آ جاتا ہے انکلوژن میں. سپورٹ یہ ہے, سپورٹ کے لفظ سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کیا ہے. سپورٹ میں یہ ہے کہ انکلوژن میں آپ کو اتنی سپورٹ دی جاتی ہے, ٹیچر کی بھی اور آپ کی پیئرس کی بھی اتنی سپورٹ ہوتی ہے کہ آپ آنے والے کل کے لیے اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہو کہ بچے کو اس کے سامنے اگر آپ نئے سے نئی ایکٹیویٹی رکھ دو تو اس کے لیے وہ مشکل نہیں ہوگی, یا نئے لوگ نئے چہرے وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ عادی ہو گیا ہے ڈفرینٹ طرح کے لوگ دیکھنے کا, ڈفرینٹ طرح کی چیزیں دیکھنے کا. صحیح. اور اس کو یہ بھی ہے کہ اگر میں ادھر ادھر ڈگمگا جاتا ہوں تو سپورٹ والے موجود ہیں. صحیح. تو انکلوژن بیسیکلی ان 3 چیزوں کے وجہ سے انکلوژن ایک ہم لوگ پلیٹ فارم کریٹ کرتے ہیں, اور وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. امپورٹنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا سوشل, بیسیکلی بچوں میں سوشل انٹریکشن نہیں ہوتا. وہ اگر آپ ان کے لیے ایک نئے چہرہ ہے تو آپ کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے انٹریکٹ نہیں کر سکیں گے. تو انکلوژن میں یہ ہے کہ وہ نئے چہرے دیکھنے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے بچہ کہ اس کے لیے جو ہے نا اتنا مشکل نہیں ہوتا سوشل انٹریکشن. صحیح. تو اس لیے جو ہے نا انکلوژن امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ بچے اکثر آپ نے, اگر ہم لوگ عام بچوں کی بات کریں تو ہم اس کو چیٹنگ کہتے ہیں کہ ایک بچے نے غلط لکھا ہے, دوسرے نے اس کو دیکھا اور اس نے کہا اچھا اس نے تو ایسے لکھا ہوا ہے تو میں اس کو جلدی سے ٹھیک کر لیتا ہوں. لیکن اگر ہم لوگ اسپیشل نیڈس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اگر میں نے بچوں کو اکٹھے بٹھایا اور بچوں کو میں نے بولا آپ نے ایپل لکھنا ہے, ایک بچے نے APPLE لکھ کے بالکل ٹھیک کیا, جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا اس نے شاید سنگل P لکھ دیا. وہ جب اس کو دیکھے گا, کاپی کرے گا, اس کو دیکھے گا, اس کو ہوگا اچھا میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا, اس میں ایک سینس آئے گی کہ میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا, اس بچے نے ٹھیک کیا, وہ جو ہے اس کو ٹھیک کر لے گا. تو انکلوژن کا بیسیکلی فائدہ یہ ہے جب گروپ میں لوگ کام کریں گے تو اس کا رزلٹ ہی علیحدہ ہوگا. اگر ایک بچہ علیحدہ کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ صرف آپ, ایک تھراپسٹ ہے اور ایک وہ بچہ ہے, تو وہ تھراپسٹ جو چاہ رہا ہے بچہ وہ کر رہا ہے, یا جو بچہ چاہ رہا ہے تھراپسٹ اس کو وہ کرا رہا ہے. نہ بچے کی اس میں اتنی زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے, نہ تھراپسٹ کی اتنی انوالومنٹ. لیکن یہ ان بچوں کی بات ہو رہی ہے جو اس کے کیپیبل ہیں. لیکن کچھ بچے وہ بھی ہیں جن کو 1-to-1 سیشنز کی ضرورت ہے. صحیح. وردہ یہ ظاہر سی بات ہے, یہ تمام چیزیں تھراپسٹ تو ہے لیکن یہ خاندان یعنی گھر والوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب تک وہ پولی انوالو بھی نہ ہو, انکلوڈ یعنی ان کا بھی انکلوژن ضروری ہے اور ان کا سپورٹ بھی ضروری ہے. جو تینوں آپ نے پوائنٹس بتا دیے کہ وہ تینوں پوائنٹس ان کے اندر موجود ہوں. تو اس حوالے سے والدین کے لیے کیا پیغام ہے؟ والدین کے لیے میرا بیسک سا میرا پیغام ہے ان کے لیے, وہ یہ کہ سب سے پہلے پیرنٹس کا ایک کہہ لیں کہ سب پیرنٹس کا, صرف اسپیشل نیڈس کے بچوں کہ وہ اپنے بچوں کی ویکنیس کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے بچوں کی نیڈس اور اسٹرینتھس کو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پاتے ہیں. اچھا. اگر ایک بچہ ہے جو صحیح سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک بچہ ہے جو آٹزم کے ساتھ ہے, تو ماں ہر ٹائم یہ دیکھتی رہتی ہے اور کمپلین کرتی رہتی ہے یہ چیختا بہت ہے, یہ بھاگتا رہتا ہے, یہ کوئی کام نہیں کرتا ہے, یہ بول نہیں پا رہا. لیکن آٹزم ہر بچہ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں. تو آٹزم کا ایک بچہ ہے جو ہائیلی انٹلیکچوئل ہے, جو ہر چیز پڑھ سکتا ہے, مطلب اس کے سامنے آپ کچھ بھی لکھیں وہ پڑھ سکے گا, پرابلم سالونگ اسکل اس کی بہت اچھی. تو ماں اس کے نیگیٹو پوائنٹ زیادہ دیکھتی رہتی ہے, اس کے اسٹرینتھس نہیں دیکھتی ہے. تو میرا پیرنٹس سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچے کے اسٹرینتھس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور اسٹرینتھس آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان اسٹرینتھس پہ کام کریں ان اے وے کہ اس کی ویکنیس بھی اس کی اسٹرینتھ بن جائے. اگر ایک بچہ آپ کا بچہ ہائپر ہو رہا ہے, آپ کا بچہ کام میں انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے, تو آپ اپنی اسٹریٹجیز چینج کریں. تو پیرنٹس سب سے پہلے تو جو ہے نا اسٹرینتھس اور نیڈس جو ہے نا
آئیڈینٹیفائی کریں. اس کے بعد یہ کہ ایک بچہ ہے جو بول نہیں پا رہا ہے, آپ نے اس کو ایک تھیراپی سینٹر میں ڈال دیا, اور آپ کی یہاں والی ایکسپیکٹیشن جو آپ ڈی موٹیویٹڈ تھے کہ میرا بچہ بول ہی نہیں پا رہا, آپ نے سینٹر میں ڈالا, اور تیسرے دن آپ کی ایکسپیکٹیشنز یہاں پہ ہو گئی ہیں کہ میں نے سینٹر میں ڈال دیا ہے اور اب یہ بچہ بولنا سٹارٹ کر دے گا, پوری سٹوریز بتائے گا, انشاءاللہ بچہ کرے گا. لیکن آپ کی ایکسپیکٹیشن اگر یہاں پہ تھی تو وہ یہاں پہ ہونی چاہیے, ریدر دین کہ آپ یعنی سلولی آرام سے جائیں گے, جلدی نہیں کرنی ہوگی, جلدی نہیں کریں گے. تو جو ہے نا ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ نہ رکھیں. ہمارے پاس تو وہ بھی مائیں ہیں جو ابھی اسکول سینٹر میں ڈالا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا 6 مہینے بعد میں اس کا جو ہے نا ایڈمیشن کرانا چاہ رہی ہوں 1 کلاس میں, جبکہ جب وہ بچہ ہمارے پاس آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بچہ ابھی 1 کلاس کے لیول کا ہی نہیں. تو ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا اتنی زیادہ بچے سے نہ رکھی جائیں. اس کے بعد پیرنٹس کو میرا ایک بہت کہہ لیں کہ ریکویسٹ ہے کہ یہ بچے چینج اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو ان بچوں کی روٹین چینج جب آپ نے کرنی ہے تو ایک دم ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ان کی روٹین چینج ہوگی تو وہ اس روٹین کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اول تو ان کی ایک روٹین سیٹ کر لیں اینڈ دین جسٹ اسٹک ٹو اٹ, ان کو وہی روٹین فالو کرائیں. لیکن اوبویسلی چینج ضروری ہوتا ہے سم ٹائمز. اگر آپ چینج کر رہے ہیں تو اگین ایکسپیکٹیشنز ہائی نہ رکھیں. ایکسپیکٹیشنز آپ کی اتنی ہونی چاہیے کہ اگر بچہ اس روٹین میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرا تو آپ اس بچے کے ساتھ زبردستی نہ کریں, ریدر دین کہ آپ اس کی روٹین ان اے وے چینج کر لیں کہ آپ کے لیے بھی وہ پروڈکٹیو ہو اور بچے کے لیے بھی وہ پروڈکٹیو ہو. تو بچے کو اپنے طریقے سے چلانے, مطلب بچے کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں, آپ اپنے طریقے تھوڑے سے بدلیں. ہم بچے کو کبھی بھی ابرپٹ چینج بچے میں نہیں لا سکتے, ہم صرف اپنے کام کرنے کا طریقہ چینج کر سکتے ہیں. صحیح. تو پیرنٹس کے لیے بھی میرا یہی جو ہے نا ٹھیک ہے وہ ہے. پر سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, ایک پیرنٹس میں نا ایکسیپٹنس نہیں ہے. اب پیرنٹس میں تو ایکسیپٹنس لائیں, اور آپ جو ڈاکٹرس کے پاس لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو صرف دوائی لکھ دیتا ہے, اب بچہ بول نہیں پا رہا, اگر اس کا کوئی میڈیکل ایشو ہے تو وہ دوائی سے بولنا میں بھی دوائی کھانے کے بعد وہ بولنا سٹارٹ کر دے. ایکسیپٹنس آپ نے بتا دیا, اس کا اگر اردو میں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ یہ ایکسیپٹنس سے آپ کے کیا مراد ہے؟ کہ آپ کے بچے میں جو مسائل ہیں آپ اس کو قبول کریں کہ ہاں میرا یہ بچہ صحیح طرح سے نہیں لکھ سکتا, صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتا, تو والدین پہلے اس بات کو ایکسیپٹ کریں, قبول کریں کہ ہاں یہ کمی ہے اور یہ کمی پوری ہو سکتی ہے اگر تھراپیز اس کو کر دی جائے. تو وہی کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں تھراپیز کو اتنا پریفرنس نہیں دی جاتی, جو کہ میں پہلے بات کری تھی. ایک بچہ ہے جس کا گلا خراب ہے اور وہ بول نہیں پا رہا, تو وہ تو ڈاکٹر کچھ بھی کر کے بھلوا لے گا. لیکن ایک بچہ ہے اس کے پاس ورڈز ہی نہیں ہیں, اس کے پاس یہ سینس ہی نہیں ہے کہ بولنا ہے تو کیسے بولنا. بالکل. وہ ایک ڈاکٹر میں بھی اس طرح سے نہ کر سکے جیسے ایک تھراپسٹ, اسپیچ تھراپسٹ کر سکتا ہے. صحیح. تو جب آپ میں ایکسیپٹنس آئے گی تو آپ اس کے ٹریٹمنٹ میں ان اے وے انوالو ہوں گے کہ آپ خود ایکسیپٹ کریں گے کہ مجھے اب اس کو اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے کے جانا چاہیے, مجھے اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جانا چاہیے, یا مجھے اس کی کیا نیڈ ہے اس پروفیشنل کے پاس مجھے لے کے جانا چاہیے. صحیح. پیرنٹس انوالو رہیں ٹریٹمنٹ میں. صحیح, بہت شکریہ وردہ, آپ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے جو اسپیشل نیڈز والے بچے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ایڈنٹیفائی کیا جائے, ان کو ایکٹیویٹیز کے اندر کس طرح سے شامل کیا جائے, والدین کے حوالے سے اپنے تفصیل سے گفتگو کی. یہ احسان بٹ کشمیری صاحب ہے, پروگرام کو پسند کرتے ہیں. سامعین کرام, وقت پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کے بچوں کے اندر جس طرح وردہ نے کہا کہ پہلے ایکسیپٹ کر لیجئے گا, خامی ہے, اللہ کی تخلیق ہے, کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے اور یہ اللہ کا جو ہے انہی کے کام ہے, اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے ہیں, اور کوئی معذوری رہ جاتی ہے, کوئی کمی بچے کے اندر جو ہے وہ رہ جاتی ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماں باپ اس کمی کو بر وقت جو ہے وہ اس کو محسوس کرے, اور محسوس کرنے کے بعد چھپانے کی بجائے وہ اس کو قبول بھی کریں, اور قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا علاج معالجے کے لیے مشاورت بھی کریں, لیکن کہ وہ متعلقہ شعبے کے ماہرین اور ایکسپرٹس سے ہو. گھریلو ٹوٹکے وغیرہ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, اور نہ عطائیوں وغیرہ کے پاس جانا چاہیے. تو اگر آپ کے بچے میں کوئی بھی معذوری ہے
کوئی بھی بچہ ہے جو اسپیشل نیڈز ہے اور آپ کو کچھ اس میں لگ رہا ہے تو چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر عطاء الحق قاسمی روڈ راولپنڈی ویسٹریج پہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن جانے سے قبل نمبر ضرور لے لیجئے گا، اپوائنمنٹ ضرور لے لیجئے گا، وقت لے لیجئے گا تاکہ آپ کو جو ہے وہاں صحیح طرح سے انٹرٹین کیا جائے۔ تو ان کا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ ہے 0320786533۔ اسی نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں، ان سے ٹائم لے سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے متعلقہ ایکسپرٹ سے آپ کے لیے وقت لے لیا جائے، آپ کو وقت دے دیا جائے اور وہاں پہ جا کے آپ اپنے مسئلے کو صحیح طرح سے ان کے سامنے رکھیں اور وہ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کو تجاویز اور مشورے دیں۔ ورد آپ کا بہت شکریہ۔ سامعین کرام، یہ پروگرام آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے رفاع FM 102.2 کے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب۔ آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کہبان۔